अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हराटेट। जनवरी 2020 में जब ये हमने देखा कि शुगर की कीमत बढ़ी और आटे की कीमत बढ़ी और उसमें मार्केट में शॉर्टेज हुई, उस वक्त का ये किस्सा नाज़रीन। जब ये बात शुरू हुई, करते करते एक रिपोर्ट आई, दूसरे आई, फोरेंसिक रिपोर्ट की बात हुई और आज बहरहाल फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। ये बड़ी बात है और इसको मानना पड़ेगा कि कभी पहले किसी हुकूमत ने इतनी तेज़ी से इस तरह की इंक्वायरी नहीं की जिसमें कि उसके अपने लोग बैठे हों, वो इन्वॉल्व हों, और चाहे वो बेनिफिशरीज़ हों या डिसीजन मेकर्स हों, उनके हवाले से एक रिपोर्ट की जाए, बनाई जाए। ये FIA की फोरेंसिक कमीशन की रिपोर्ट है। अच्छा, रिपोर्ट जो आई है नाजरीन, तो उसकी बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है कि रिपोर्ट हम देखें जो हेडलाइंस अभी तक आई हैं, उसमें एक तो हेडलाइन ये अखबार है डॉन, उसमें ये लिखा है मेजर शुगर मिल्स अंडर रिपोर्टेड सेल्स, या आप देख रहे हैं कमिटेड फ्रॉड वगैरह। तो यानी कि फोरेंसिक रिपोर्ट है, उसका फोकस है शुगर मिल्स पर, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स और जो फ्रॉड कमिट किया। अच्छा, फिर एक और अखबार है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसमें कहा है कि government goes public with forensic report on sugar probe commission. SAPM on accountability says Imran Khan has directed all aides to declare details of their assets. अच्छा, मजे की बात यह है कि एक किस्सा हुआ, एक मसला हुआ, एक बात यह हुई कि जी शॉर्टेज थी तो फिर भी शुगर एक्सपोर्ट क्यों की गई, ये सबसे बड़ा सवाल था। और क्यों डिसीजन ली गई कि जी आप देंगे सब्सिडी और शुगर एक्सपोर्ट भी होने देंगे, सवाल ये है। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि जो बज़ाहिर अभी रिपोर्ट पूरी नहीं पड़ी क्योंकि बहुत बड़ी रिपोर्ट है, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि ये भी रिपोर्ट मानती है। उसके पैराज हैं 15 से 19, उसमें यह भी कहा जाता है कि प्रोडक्शन कमी थी चीनी की, फिर भी एक्सपोर्ट की गई। तो जो एक्सपोर्ट होने की इजाज़त देना, अच्छा सब्सिडी देना तो एक कानूनी चीज़ थी, तो इसलिए उस पर यह सवाल नहीं उठ सकता कि जी सब्सिडी दी गई तो जिसको सब्सिडी दी गई तो उसको जाके पकड़ो। सवाल सिंपल है, सवाल यह है कि ये डिसीजन किसने लिया। ECC थी इन्वॉल्व, पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, कैबिनेट को पता चला पंजाब जब ECC इस्लामाबाद ने कह दिया कि जी नहीं सब्सिडी नहीं देनी चीनी पे, और तो फिर पंजाब गवर्नमेंट, इन्हीं की गवर्नमेंट थी, वहाँ जाके फैसला हुआ कि जी सब्सिडी देनी चाहिए। और उसके बाद जब एक्सपोर्ट हुई तो बहुत से सवालात हैं नाजरीन। 100/100 हुकूमत को नंबर मिलते हैं कि रिपोर्ट को पब्लिक किया है, लेकिन जो रिपोर्ट है उसका रुख क्या है, उसके सवाल क्या हैं, जो सवाल उठाने की ज़रूरत थी, और जो डिसीजन मेकर्स के हवाले से सवाल डिसीजन मेकर्स का है। जैसे आप देखते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं इस्लामाबाद में, हर जगह कहते हैं जी वायलेशन हुई, रेगुलेटरी बॉडी ने क्यों खड़ी होने दी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, अगर ये वायलेशन थी तो फिर उनको जाके पकड़ेंगे ना, रेगुलेटरी बॉडी को, उनको भी पकड़ें जिन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई, लेकिन उनको भी पकड़ें कि जिन्होंने बनाने दी। तो सवाल मेरा ख्याल है कि ये हमें बज़ाहिर नज़र आता है कि सवाल ये बड़े अहम सवाल है, डिसीजन मेकर्स के हवाले से सवाल जो उठते हैं, क्या ये रिपोर्ट उनका जवाब देती है। मज़हर अब्बास साहब हैं सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ, नाज़रीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सलीम बुखारी साहब सीनियर एनालिस्ट और चैनल 24 की वेबसाइट के एडिटर, और ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। दोनों जानी पहचानी शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत के बहुत अदवार देखे हैं। तो दोनों से पूछते हैं, बड़ी खबर, बड़ी रिपोर्ट, डज द रिपोर्ट आंसर द क्वेश्चंस दैट वर रेज्ड। मज़हर साहब आपसे जरा शुरू करते हैं। शुक्रिया नसीम, जैसे आपने खुद कहा कि उनकी इतनी बड़ी रिपोर्ट है, इसको माइन्यूटली देखना पड़ेगा कि असल इसके मुहर्रिकात क्या थे और क्या वाकई जो असल फैसला साजी हुई है, जो असल फैसला हुआ है, उसमें वो लोग जो जिन लोगों के बारे में शुको व शुबात थे उनको पॉइंट आउट किया गया या नहीं किया गया। लेकिन बादी नज़र में जिस तरह आपने खुद भी कहा कि अहम बात यह है कि एक इंक्वायरी हुई, एक ऐसी चीज़ पर इंक्वायरी हुई जिस पर बड़ी तादाद में कंसर्न शो की गई थी जब शुगर की प्राइसेस ऊपर गई थी, और उस पर प्राइम मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी की। उस इंक्वायरी की एक इनिशियल रिपोर्ट आई और उसके बाद
اس کی فورینسک رپورٹ آئی، بیچ میں یہ کہا گیا کہ جی فائنل رپورٹ نہیں آئے گی، لیکن فائنل رپورٹ بھی آ گئی۔ اب جو کچھ اس میں کیریکٹرز دکھائے گئے ہیں، جس میں پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں، جو شہزاد اکبر صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کیا، لیکن وہی بات ہے کہ یہ تو بتایا گیا ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب کا یہ رول تھا، خسرو بختیار کے بھائی کا یہ رول تھا، اومنی گروپ کا یہ رول تھا، مونس الہی کا یہ رول تھا، لیکن جنہوں نے یہ ایکسپورٹ کے فیصلہ کیا، جو اس میں عثمان بزدار صاحب کا رول مسنگ نظر آتا ہے، عثمان بزدار صاحب کا بیان ضرور اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، لیکن اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ جو عید کے بعد وہ سفارشات تیار کریں گے کہ اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اہم بات یہی ہے کہ وہ سفارشات کیا ہوں گی، اور پھر یہ کہ جن لوگوں کے بارے میں جن کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے ان کے بارے میں میکسیمم انکوائری کیا انیشیٹ ہوگی۔ جہانگیر ترین صاحب کا رد عمل سامنے آ گیا ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس دکھ کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا مجھے اس رپورٹ کو دیکھ کے اور جس طرح مجھ پہ الزامات لگائے گئے ہیں مجھے دھچکا لگا ہے۔ تو اصل میں اس کے مقاصد صرف یہی تھے کہ ایک کرائسس کھڑا ہوا تھا، اس پہ پرائم منسٹر نے انکوائری کی، یا یہ واقعی اس میں کچھ چیزیں مسنگ ہیں، اور وہ مسنگ چیزیں کیا ہیں، مسنگ لنکس کہاں ہیں، جو پنجاب کابینہ کا فیصلہ ہے، پنجاب کے چیف منسٹر نے جو اجازت دی ہے ان کو کس حد تک ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، پھر ای سی سی نے جو اجازت دی ہے ان کو کس حد تک ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ تو اہم نقطہ جو ہے اس پوری رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد اور مکمل طریقے سے پڑھنے کے بعد ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس رپورٹ میں کیا چیزیں صحیح معنوں میں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں اور کیا چیزیں مسنگ ہیں، اور پھر اس میں جو دیگر شوگر ملز ہیں ان کے بارے میں۔ لیکن نسیم، اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ جو شوگر، جس کو ہم شوگر مافیا کہتے ہیں، یا یہ جو فیکٹر ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ سندھ ہو یا پنجاب ہو، اور ان کا جو رول ہے وہ پاکستان کی سیاست میں بڑا ڈومینیٹنگ رول رہا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ اور اگر آپ سندھ کی طرف آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سندھ کے اندر کون لوگ جو ہے سندھ کی شوگر ملز کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور پھر اہم بات یہ کہ کیا پاکستان کو واقعی اتنی شوگر ملز کی ضرورت ہے 80-90 کے قریب، یا یہ کہ یہ ایک بالکل بالکل ویری امپورٹنٹ کوسچن۔ جی بالکل مظہر، ان پہ بھی واپس آئیں گے، اور یہ تو ہمیشہ سوال اٹھتا ہے کہ چینی جیسی چیز کے لیے، جو کہ ویسے ناظرین صحت کے لیے تو بڑی مضر ہے، زہر ہے، لیکن اس پہ سبسڈی دینے کا کیا مقصد ہے؟ ہم بڑے کانفرنسز میں جاتے ہیں جہاں جو شوگر اونرز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو مانگتے نہیں سبسڈی۔ سلیم بخاری صاحب، اس کو جب آپ رپورٹ کی جو دیکھتے ہیں اس وقت، یعنی سرسری طور پہ پوری تو نہیں کوئی پڑھ پائے 350 صفحوں کی، تو آپ کیا کہتے ہیں اس رپورٹ کی اہمیت کیا ہے؟ واٹ از دا سگنیفیکینس؟ بہت شکریہ نسیم آپ کا۔ ایک تو مظہر نے کافی حد تک اس کو سم اپ کر دیا ہے، کچھ 2-3 آسپیکٹ اس کے ہیں جس پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو اس رپورٹ کو 3 طرح سے دیکھنا چاہیے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں، جن کے نام اب بالکل واضح ہو گئے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اس کو الاؤ کیا، جن کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوا۔ اور تیسرے وہ ادارے ہیں جو اس وقت اپنے آپ کو ویسے تو بہت بڑا فن خان ثابت کرنے پر ہے، لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب ان 3 پہلوؤں کا ذرا جائزہ لے لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رپورٹ بنیادی طور پر انہوں نے پبلک کی تھی، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ رپورٹ لیک ہو گئی تھی، اس لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس کی اونرشپ لینا پڑی، یہ ریالٹی ہے۔ یہی فورینسک رپورٹ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ 2-3 باتیں اس کے بارے میں بہت اہم جو ہے وہ یہ کہ نسیم آپ سمجھ دیکھ رہی ہیں، آپ کے سامنے ہے، نیب نے ان لوگوں کو بھی پکڑ لیا جن پر الزامات تھے، صرف کوئی پروف نہیں تھا، کوئی کیس نہیں تھا، کوئی ریفرنس نہیں تھا۔ 1.5 سال وہ جیلوں میں رہے، کچھ نہیں بن لیا۔ یہ رپورٹ ایلیگیشنز نہیں ہے، یہ رپورٹ فیکٹس ہیں۔ یہ چارج شیٹ ہے کہ فلاں آدمی نے اتنے پیسے کمائے، اتنے سبسڈی میں حصہ لے گیا، کوئی چیز ثابت ہونے والی نہیں ہے۔ سب کچھ ثابت ہے، اور صدقے چلے جائیں اس حکومت کے عظیم دعووں کے کہ وہ چاروں کے چاروں منسٹر جو ہیں وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے کیبنٹ کے ابھی بھی، جن کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے، دوسرے الزام پر پکڑے جائیں، اور یہاں چارج شیٹ کے باوجود بھی اتنی مورل گراؤنڈ نہ ہو، اتنی مورالٹی نہ ہو کہ وہ اپنی سیٹیں چھوڑ دیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے آج جب یہ رپورٹ وفاقی کابینہ میں ریویو کی اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پبلک کر دیں، تو ان کو ساتھ ساتھ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی صاحب آپ چاروں سیٹ سے اٹھ جائیں، آپ باہر چلے جائیں، آپ اس میٹنگ کا حصہ بھی نہیں بن سکتے۔ تب میں سمجھتا کہ جناب بہت کمال ہو گیا جناب،
بالکل صحیح معنوں میں یہ ہو رہا ہے. دوسری بات, کون چار بخاری صاحب, کون چار لوگ؟ آپ کو پتا ہے خسرو بختیار کا نام اس میں ہے, جہانگیر ترین کا نام اس میں ہے, رزاق داؤد کا نام اس میں ہے, یہ سارے حکومت کے عہدیدار ہیں. دوسری بات, دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلے کیے. پنجاب کے چیف منسٹر نے کس اتھارٹی کے اوپر یہ سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا؟ اسد عمر صاحب کو, آپ کو یہاں اسد عمر کی چوتھا نام ہے, آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب نے پہلے کہا میں نے تو مخالفت کی تھی سبسڈی دینے کی, لیکن چیف منسٹر نے اپنے بیان میں, ریکارڈڈ بیان میں کہا, اپوز کیا تھا انہوں نے, کہا تھا اس کی سبسڈی. تو جب اتنا بڑا گھپلا ہے تو پھر یہ لوگ اپنے عہدوں پر کیسے ہیں؟ وائی شوڈنٹ چیف منسٹر ریزائن؟ وائی شوڈنٹ ہی بی آسکڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن؟ تب میں سمجھوں کہ نہیں جناب, عمران خان صاحب اپنے ناروں پر قائم ہیں اور ان کے نزدیک اپنا ہونا یا غیر ہونا کوئی کرائیٹیرین نہیں ہے. یہ اس پورے کی پوری کاروائی کو جس کا کریڈٹ لے سکتے تھے عمران خان صاحب, انڈرمائن کرے گا. یہ آپ دیکھ لیجیے گا آنے والے دنوں میں سوال اٹھیں گے کہ ہاؤ کین دوز پیپل آکوپائی دا سیٹ آف اے فیڈرل منسٹر ہوز نیم از ڈائریکٹلی انوالوڈ ان دیئر مینوفیکچرنگ. تیسرا, وہ ادارے, ویئر از میپ. اس رپورٹ کے بعد, یہ رپورٹ جو آپ کے سامنے آئی ہے 4 دھلائیوں کے بعد آئی ہے, ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. 4 ڈرائی کلیننگ پروسیس سے گزری ہے یہ. پہلے کمیشن کی رپورٹ کو ایف آئی او کو بھیجا گیا, اس سے پہلے واجد ضیاء ہو از دا فیوریٹ جے پی آئی میکر, اس کو ڈی جی ایف آئی اے لگایا گیا. اس سے بھی یعنی اس رپورٹ میں اتنا کچھ ہے کہ 4 دھلائیوں کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو آپ تصور کیجئے کہ ہوا کیا ہوگا. اور آج جو یہ خاموشی ہے, اس خاموشی کو توڑنا پڑے گا فوری طور پر ان کو, ورنہ ان کا پورا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہم احتساب کرنے آئے ہیں اور ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں, وہ سارا زمین پہ آ گرے گا. اور آخری, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو ادارے ہیں, جو ادارے رسپانسبل ہیں, چاہے وہ ای سی سی کی میٹنگ تھی, چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب تھے, ان سب کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. عمران خان صاحب آج کیبنٹ میں بیٹھ کے خسرو بختیار صاحب کا دفاع کر رہے تھے. یہ کہاں لکھا ہے جی؟ لیٹ دا پروسیس ٹیک پلیس اینڈ لیٹ دم بی پروون انوسینٹ. وہ کہہ رہے تھے, انہوں نے منسٹروں کو ہدایات دی ہیں کہ آپ ڈیفینڈ کریں ان کو. یہ کون سا حساب ہو رہا ہے نسیم زارا؟ ہو آر دے فولنگ؟ نہیں, بڑی آپ نے اہم پوائنٹس ریز کیے. ناظرین, ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارا خیال جو بنیادی سوال ہے, اور مظہر کے پاس جائیں گے سوال سے, کہ جو بنیادی سوال ہے وہ تو فیصلہ سازی کا بہرحال سوال ہے. بار بار اس پر لمبے لمبے تبصرے ہوئے ہیں کہ جو سبسڈی دینا وہ انلیگل تو نہیں ہے, وہ تو بہرحال ایک لیگل چیز ہے. ہاں, کہ پالیسی کو آپ نے پہلے کیوں نہیں ریویو کیا, کیا سبسڈی دینی چاہیے تھی, نہیں دینی چاہیے تھی, ایلیٹ کیپچر ہے پالیسی کا, اس پر تو خیر بہرحال حکومت اس طرف گئی نہیں, اور حکومت نے کہا تھا اس طرح کی چیزیں ریویو کریں گے, لیکن وہ تمام حکومتیں کرتی رہی ہیں. شاید خاقان نواز صاحب کی حکومتیں ان سے بھی زیادہ سبسڈی دی تھی, لیکن وہ چیلنج کرتے ہیں کہ جی ہم نے سبسڈی دی تھی تو عوام کو جو قیمت ملی تھی چینی کی, وہ تو قیمت نہیں بڑھی تھی چینی کی. تو یہ سب سوال ہے. اور جو دلچسپ بات ہے, ناظرین بریک پہ جانے سے پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ جو لگتا ہے فورینزک جو رپورٹ ہے اس میں لکھا میجر شوگر ملز کے جو تنقید تو شوگر ملز پہ چلی گئی ہے کہ جی انہوں نے فراڈ کمٹ کیا, یہ وہ. ہم تو یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی جگہ بات درست ہے, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ سازی کیسے ہوئی. فیصلہ سازی پر ہی تو سب چیز آ کے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے, باقی تو ساتھ چلتے ہیں لوگ. اب اس وقت اگر آپ دیکھیں جو 3 جو شخص ہیں جن چہرے مثلا ایک اخبار نے دیا, اس میں جہانگیر ترین صاحب ہیں, مون صلاحی ہیں, اور شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز ہیں. ہاں, ان کو بھی سبسڈی ملی, سب کچھ ہوا, لیکن یہ تینوں کا تو تعلق حکومت سے نہیں ہے. ایک بریک پہ جانے سے پہلے یہ دیکھیے گا, جب ابھی پریس کانفرنس ہوئی تو ایک رپورٹر نے ایک سوال کیا, سوال کے جواب میں کیا کہا شہباز, انہوں نے جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے اظہار سنے گا. رزاق داؤد صاحب کا نام اس انکوائری میں بھی چل رہا ہے, وہاں بھی چل رہا ہے, اور ایسے جو جن کو آپ خود کہتے ہیں کہ جن کے بزنس ٹیکس ہیں ان کو آپ نے حکومت میں بڑی اہم ذمہ داری میں اٹھایا ہوا ہے. تو یہ کیا پرائم منسٹر صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ انہی مطلب جو سلیکٹڈ لوگ ہیں, الیکٹڈ تو نہیں ہیں, سلیکٹڈ لوگ ہیں, ان کو آپ لے کے آئے, اور وہی لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں ان کا نام آ رہا ہے. اگر غلط ہم کہہ رہے ہیں تو ان کا نام نہیں آنا چاہیے. تو اس انکوائری میں کیا ہوا, ابھی تک رزاق داؤد صاحب اور ظفر صاحب اپنی جگہوں پہ موجود ہیں اس کرائسس کے اندر بھی. اس حوالے سے حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. ایک تو صرف کسی رپورٹ میں نام آ جانا, نام تو آ جانا, اس کے ساتھ اس کا رول بھی دیکھ لیجئے کہ اس کے ساتھ رول کیا لکھا گیا ہے. اگر یہ رول لکھا گیا ہے کہ آپ کو
یہ فیصلہ ایسے کرنا چاہیے تھا کہ آپ جب ایکسپورٹ ہو رہی تھی اس کو روک دیتے، تو انہوں نے اپنا اس کے اندر ورژن دے دیا ہے. اب اس کے اندر کوئی کرمنل ایکٹ نہیں ہے، اب اس کو اسی پیرائے میں دیکھا جائے گا. ظاہری بات ہے یہ رپورٹ آئی ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے جو اس وقت بڑی اہم ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو کہ ایف آئی اے نے رپورٹ پریزنٹ کی پرائم منسٹر کو. اس پہ مظہر یہ بتائیں کہ رپورٹ کی دیکھیں جہاں تک شوگر انڈسٹری کے پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، اور اس میں جو گڑبڑیں ہیں سب وہ تو ہائی لائٹ کی ہے رپورٹ نے ڈیٹیل میں. لیکن جو بڑا سوال ہے، یہ جو سوال اب ایک دم سے سب اٹھا رہے ہیں کہ ڈیسیجن میکرز پہ مظہر اس رپورٹ کا کوئی فوکس نہیں ہے. جی بالکل، میرا خیال ہے یہی اگر پوری رپورٹ دیکھیں تو شاید زیادہ بہتر فیصلہ کر سکیں ہم. لیکن یہ کہ مسنگ لنک مجھے یہی لگ رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ایکشنز ہیں وہ رپورٹ ضرور پبلش کی گئی ہے لیکن فالوڈ بائی ایکشن نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. مجھے لگ یہی رہا ہے کہ اس میں الٹیمیٹلی جو ٹارگٹ بنیں گے وہ شاید جہانگیر ترین صاحب تو شاید بنے ہی، لیکن مجھے نہیں لگتا منہ صلاحی اس میں ٹارگٹ بنے گی. مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف ٹارگٹ ہوں گے اس میں، اور مجھے لگتا ہے کہ اومنی گروپ ٹارگٹ ہوگی. اب پیپلز پارٹی کی یا سندھ گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے، اور ظاہر ہے مراد علی شاہ صاحب کو بلایا بھی تھا انہوں نے، اور مراد علی شاہ صاحب نے یہی پوزیشن دی تھی کہ 2018 یا 2019 میں تو ہم نے سبسڈی دی نہیں، تو اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس میں تو ہم آتے ہی نہیں. ہم نے جو سبسڈی ہے وہ 2017 میں. لیکن اس رپورٹ کا اگر آپ جائزہ لیں تو انہوں نے اومنی گروپ کا نام لیا ہے اس میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مراد علی شاہ نے سبسڈی دی. اب یہ جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اگر آپ اس کے ٹرمز آف ریفرنس پڑھیں، جو میرے پاس اس کے ٹرمز آف ریفرنس ہیں، اس میں اس کے سارے میں نے پڑھے ہیں ٹرمز آف ریفرنس، تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ اس کا دائرہ 2018 سے بیونڈ ہے، 2018-19 سے بیونڈ ہے. مجھے نہیں نظر آیا اس میں کہ یہ پچھلے 5 سال کا جو ہے وہ فورینسک ہوا ہے. یہ انکوائری کمیشن پچھلے 5 سال کے وہ بھی نظر نہیں آیا اس میں. اس میں اسپیسیفکلی یہی تھا جو کرائسس کھڑا ہوا تھا اس کی انویسٹیگیشن ہونی تھی، اس کی انکوائری ہونی تھی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں جو دیگر شوگر ملز ہیں ان کا بھی آڈٹ کیا جائے. تو اب اگر آڈٹ آپ کرتے ہیں اور اس کا دائرہ بڑھاتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ واجد ضیاء صاحب نے بڑا نام کمایا ہے پاناما کے بعد، اب دوبارہ انہوں نے نام کمایا ہے. ایف آئی اے کی ایک اور رپورٹ، اور میں نے آج جیو پہ بھی یہ بات کی تھی کہ ایف آئی اے کی ایک اور رپورٹ سالوں سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے اصغر خان کیس. اور اس میں سپریم کورٹ کے اسپیسیفک آرڈرز ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے جنہوں نے پیسے لیے اور ان کے خلاف جنہوں نے پیسے دیے. 2012 کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں. اور ابھی جو حال ہی میں نے فارمر ڈی جی ایف آئی اے سے بات کی تو انہوں نے کہا ہم نے تو رپورٹ ایک سپریم کورٹ میں سبمٹ کر دی ہے میں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے، اور اس میں کہہ دیا تھا کہ ہمیں کیونکہ ایویڈنسز نہیں مل رہے اس لیے ہماری ریکمنڈیشن یہ تھی کہ اس کیس کو کلوز کیا جائے انلیس کوئی اس طرح کے ایویڈنس آئے اور ان کے بقول کچھ کی وٹنسز پاکستان سے باہر ہیں. تو یہ انکوائری بھی واجد ضیاء صاحب کو دے سکتا ہے کہ اس میں وہ کوئی کمال دکھا دیں واجد ضیاء صاحب. حالانکہ اس میں اس کا جو دائرہ ہے وہ ایسا ہے کہ شاید اس میں واجد ضیاء صاحب نہ جا پائیں. ٹھیک. اور آپ نے کہا کہ ٹرمز آف ریفرنس کے بڑے اسپیسیفک تھے 18 اور 19 کے حوالے سے. یہ بتائیے گا سلیم بخاری صاحب ویری کوئکلی بیفور وی کنکلوڈ دس سیگمنٹ کہ آپ ذرا ریکال کیجئے گا جن حالات میں یہ رپورٹ انسٹیٹیوٹ کی گئی، یہ نہیں جو اوریجنل رپورٹ تھی، تو ذرا ناظرین کے لیے یہ ریکال کر دیجئے کہ اس وقت کرائسس کیا تھی. دیکھیے نظیم، اصل ایشو یہ ہے کہ یہ پیچھے 5 سال کا کرنے کی 10 سال کا کرنے کا تو کوئی جواز اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو شوگر مافیا اور یہ آٹے کا جو بحران آیا تھا، جو قلت آئی تھی، یہ اسی دور میں آئی ہے، اسی حکومت کے دور میں آئی ہے. تو ان کو تو فوکس رکھنا چاہیے اس کے اوپر کہ ذمہ داروں کا تعین کریں اور ان کو سزائیں دیں. جنہوں نے بینیفٹ اٹھایا ان سے وہ مال واپس لیں اور ان کو بھی سزائیں دیں. یہ تو ہو ہی نہیں رہا. یہ اس رپورٹ کے بارے میں میرا ذاتی ریئیکشن یہ ہے، میں انتہائی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جس طریقے سے جس کا اشارہ مظہر بھائی نے بھی دیا ہے، اس کو حشب کی طرف لے جایا جائے گا.
अभी बाकी मिलों के खाते खोले जाएंगे, फिर एक तवील अरसे के बाद अचानक नैब बीच में कूद पड़ेगी, फिर नैब जो है सफाई का प्रोसेस शुरू करेगी। जिन्होंने सजा देनी होती है उनके लिए, जैसा मैंने कहा, ये फैक्ट शीट है, ये एलिगेशन नहीं है। ये बात जरा प्लीज मेरी समझे, ये अमाउंट बाकायदा लिखे हुए, इतने अमाउंट इसने लिए, इतने डॉलर इसने लिए, ये एक्सपोर्ट की इजाजत दी, इसमें इतनी चीनी की कीमत बढ़ी, फिर इन्होंने खुद ही इम्पोर्ट करके, कोई इम्पोर्ट नहीं हुई, स्टॉक में पड़ी हुई थी, उस चीनी को मार्केट में महंगे दामों बेच दिया। बाबा इसकी जिम्मेदारी आप ठहराएं। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल फोरेंसिक खोल लेंगे तो आप मुझे बताइए, ये तो कोई एंड ही नहीं है इसका। हमें तो एंड चाहिए। हमने देखा कि अपोजिशन जो थी उसके लोगों को एक इल्जाम लगा, चल भाई जेल, तो इनके ऊपर तो फैक्ट शीट है। इमरान खान साहब दिखाइए कौम को कि आप कितने फास्ट हैं अपने लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में। अगर ये नहीं होता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रिपोर्ट पढ़ के इसको दफन कर दे। जी, इस पर ख़त्म करते हैं ये सेगमेंट। नाज़रीन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम नाज़रीन, दो इसके डायमेंशंस हैं। एक, यकीनन शुगर माफिया इस मुल्क में है, आज से नहीं है बरसों से है, और उसके खिलाफ जो भी कदम कानून के दायरे कार में रहते हुए सही संजीदा कदम उठाएगा उसको बिल्कुल सब उसको सपोर्ट करेंगे, कौम तो सपोर्ट करेगी। और दूसरा सवाल, उसे भागा नहीं जा सकता, वो ये है कि डिसीजन मेकिंग जब हुई थी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उसकी भी जिम्मेदारी आयद करने की ज़रूरत है। अब बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। नाज़रीन, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सवाल सबसे बड़ा कोरोना वायरस का, और ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है ईद से पहले, तो हमने सोचा कि गांधी साहब को, जावेद गांधी साहब को तकलीफ दें और उनसे फिर पूछें कि ये ईद आ रही है जो कोरोना वायरस के पस मंज़र में, तो उस पर क्या सोचा जाए, क्या किया जाए, किस तरह आगे बढ़ा जाए। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के बहुत नामवर शख्सियत, एक इस्लामी स्कॉलर हैं और हम तो कहेंगे इंसानियत के अलमबरदार भी हैं, जावेद अहमद गांधी साहब। बहुत शुक्रिया गांधी साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये आपकी इनायत है। हम ये सोच रहे थे गांधी साहब, नहीं बिल्कुल, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। गांधी साहब, अब ईद के दिन करीब हैं और दुनिया जो इस वक्त है वो आपके सामने वबा का शिकार है, तो हमने सोचा आपसे ज़रा कुछ समझें, कुछ आप बताइए नाजरीन को कि जैसे ईद का वक्त करीब आता है और जैसे ये वबा का हमें सामना है, तो कुछ आप अपनी बताएं कि राह दिखाएं हमें। मैं तो जब से ये मामला हुआ है बराबर लोगों को ये कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी ये दीनी, अखलाकी और शरई जिम्मेदारी है कि हम अपनी जान की भी हिफाजत करें और दूसरों की जान की भी हिफाजत करें। इस तरह के मौक़ों पर मजहबी लोगों का किरदार खत्म हो जाता है। ये मामला बुनियादी तौर पर माहिरीन तिब से मुतल्लक हो जाता है। क्योंकि एक वबा है, उसमें वही राय दे सकते हैं कि हमसे किसी को क्या नुकसान पहुंच सकता है, खुद हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है। दीनी लिहाज से इंसानी जान को हर चीज पर बरकरी हासिल है। जब ये अंदाजा हो जाए या माहिरीन तिब इस बात पर इत्तेफाक कर लें कि हमारे किसी अमल से खुद हमें नुकसान पहुंचेगा या दूसरों को नुकसान पहुंचेगा, तो फिर ये महज हमारे इंतखाब का मामला नहीं रहता, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से हम इस बात के पाबंद हो जाते हैं कि जो हिदायत दी जाए उनकी पैरवी करें, उन पर अमल करें। यही बात उस वक्त कही गई थी जब नमाज बा जमात का मसला था, उस वक्त जब तरावी पढ़ने का मसला हुआ। अब अगर ईद करीब आ रही है तो इसमें लोग बाहर निकलेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे, तो उन्हें हमेशा अपने सामने ये बात रखनी चाहिए कि कहीं वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अहले खानदान के लिए, दूसरे मिलने वालों के लिए और आम इंसानियत के लिए खतरा तो नहीं बन गए। ये चीज अगर हो तो मुमकिन हद तक उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए
یہ محض انتخاب کا معاملہ نہیں ہے کہ میں چاہوں تو احتیاط کر لوں، چاہوں تو احتیاط نہ کروں، یہ میری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو بار بار لوگوں کو اس جانب توجہ دلانی چاہیے۔ حکومتیں بھی بے بس ہو کے بعض اوقات بر وقت فیصلے نہیں کر پاتی، لیکن ہمیں تو بہرحال ذمہ دار شہری بن کے رہنا ہے۔ یہی معاملہ عید کی نماز کا ہے۔ یہ بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، بعض اوقات مسافے اور معانقے کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے معاملے میں بھی وہی اصول ہے کہ اگر ماہرین طب یہ کہتے ہیں کہ آپ باہر جا سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو باہر جانا چاہیے، اگر نہیں تو 2 رکعت نماز گھر میں پڑھ لی جائے گی، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ہم عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، بس اس میں خطبہ نہیں ہوگا۔ یہی طریقہ ہے ہر اس معاملے میں جب انسان کی جان کسی بڑی مشقت میں مبتلا ہو جائے یا اس کو خطرہ لاحق ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے دین میں ہمیں اس کا پابند کر دیا گیا ہے۔ یہ میسج ساری انسانیت کو ملنا چاہیے، مسلمانوں کو ملنا چاہیے کہ جب بھی ایسی کوئی صورت پیدا ہو تو فیصلہ کن حیثیت ہمیشہ ماہرین طب کی ہوتی ہے۔ ذاتی زندگی میں بھی اگر مثال کے طور پر ڈاکٹر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا تو پھر میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہی دین کا اصول ہے، یہ اصول ہر شخص کو سمجھانا چاہیے۔ جی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طب کے لوگ ہیں ان کی بات، جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں ان کی بات مانی جانی چاہیے۔ ناظرین، بڑی تفصیل سے گاندھی صاحب نے یہ سمجھایا ہم سب کو۔ تو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گاندھی صاحب واپس آئیں گے اور جو بڑا سوال اٹھائے اور حکومت نے اٹھایا، اور یقیناً حکومت کے کاندھوں پہ ایک بوجھ ہے کہ بھئی معاشی صورتحال ایک طرف ہے، وہ چیلنج ایک طرف ہے، اور دوسری طرف جو میڈیکل ایکسپرٹس آپ دیکھتے ہیں اس پروگرام میں پچھلے 3 مہینے سے ہم تواتر کے ساتھ ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال بریک کے بعد آتے ہیں اور گاندھی صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ جاوید گاندھی صاحب ہیں اور آپ کو معلوم ہے بڑے نامور اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں۔ ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ذمہ داری ہماری کیا بنتی ہے کرونا وائرس کے اس دور میں۔ گاندھی صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ SOPs کے حوالے سے جو اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ باہر نکلیں یہ احتیاط کریں اور آپس میں ملیں تو احتیاط کریں، تو ذرا سمجھائیے ناظرین کو، ہم سب کو، کہ کتنا یہ اہم ہے اور کتنی بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ایک روحانی ذمہ داری بھی ہے۔ میں نے یہی عرض کیا جی کہ یہ صرف اتنا معاملہ نہیں ہے کہ میرے انتخاب پر ہے، میں چاہوں تو ان پہ عمل کر لوں، چاہوں تو عمل نہ کروں۔ میں ایک انسان ہوں، انسان ہونے کی وجہ سے میری کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہماری کچھ دینی اور شرعی ذمہ داریاں ہیں۔ تو دونوں لحاظ سے ہم ذمہ دار ہیں کہ جو اس معاملے میں ماہرین طب نے ہدایات کی ہیں، ذاتی زندگی میں بھی ان کا پوری طرح لحاظ کریں۔ یہ مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ زندگی کی بعض ناگزیر مجبوریاں ہیں۔ آپ کو کھانے پینے کے لیے، کچھ لینے کے لیے باہر نکلنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کے لیے اپنی روٹی روزی کا بندوبست کرنے کے لیے باہر نکلنا ضروری ہو جائے۔ ایسی صورت میں اس کو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، جس حد تک ممکن ہو لحاظ رکھنا چاہیے جو ماہرین طب بتا رہے ہیں، یا ان کی رہنمائی کی روشنی میں حکومت جن کی ہدایت کر رہی ہے، یہ پابندی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم دوسروں کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیں۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ معاملہ صرف اپنی زندگی تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس وبا کے اثرات دوسروں کو متعدی ہوتے ہیں۔ میرا باہر نکلنا صرف میرے لیے خطرناک نہیں ہے، دوسروں کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے۔ میں نے اس کو تعبیر کیا تھا کہ اگر میں بے احتیاطی کرتا ہوں تو یہ خودکشی کا ایک کام ہے، اور اگر میں دوسروں کے لیے بے احتیاطی کے نتیجے میں کسی خطرے کا باعث بنتا ہوں
تو یہ اقدام قتل کی نوعیت بن جاتی ہے. اس سے مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, اور اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کر پوری دیانتداری کے ساتھ ان ہدایات کی پابندی کرنی چاہیے. میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے ملک میں غربت ہے, حالات ایسے ہیں کہ اس میں لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ باہر نکلیں, تو یہ دیکھ لیں کہ فی الواقع مجبوری ہے, اور اس مجبوری میں بھی ہمیں اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. حکومت کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اور خاندان میں, معاشرے میں, قرب و جوار میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں اور ہمارے پاس اللہ کا دیا کچھ زیادہ ہے تو ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ انہیں کم سے کم نکلنے کا موقع ملے. یہ شاید اس نوعیت کی صورت بن گئی ہے کہ اس میں زیادہ دیر تک لوگ گھروں میں بند نہ رہ سکیں, تو اس وجہ سے ضروری ہو جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کے ساتھ باہر نکلنے کا طریقہ اختیار کیا جائے. اچھا گاندھی صاحب یہ بتائیے گا کہ عید کا موقع تو بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے, لوگ ملتے ملاتے ہیں. یہ جو عید آنے کو ہے یہ ایک مختلف قسم کی عید ہوگی, تو ایک طرف تو ظاہر ہے لوگ پریشان بھی ہیں, اداسی بھی بہت ہے, اور پھر عید پر خوشی کا بھی موقع ہوتا ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے لوگوں کو؟ میرے خیال میں اس میں زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ لوگوں کے پاس اب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت موجود ہے, وہ آن لائن ملاقات کا اہتمام کر لیں. آپ جانتی ہیں کہ دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اب ایک نصف ملاقات, بلکہ وہ خط کو کسی زمانے میں نصف ملاقات کہا جاتا تھا, یہ تو اس سے بھی زیادہ ملاقات کر لیتے ہیں. اگر وہ گھروں میں جائیں گے, بچوں کو لے کے جائیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے, تو اس کا بڑا خطرہ ہے کہیں اس بیماری اور اس وبا کا طوفان نہ امڑ آئے. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ جدید ذرائع سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اس کا پہلے سے اہتمام کر لیں. بچے اگر دوسرے شہروں میں ہیں تو سفر نہ کریں, اور اگر ایک ہی خاندان کے لوگ اپنے پاس پاس رہتے ہیں تو وہ بھی اس ذریعے سے ملاقات کی صورت پیدا کر لیں. تاہم ناگزیر بھی اگر ہو جائے تو وہ فاصلہ ضرور برقرار رکھیں جو ماہرین اس معاملے میں بتا رہے ہیں. اپنے گھر میں اس کا اہتمام کر لیں کہ کچھ ایسی کرسیاں لگا دیں جو 8-10 فٹ کے فاصلے پر ہو, اگر کوئی آئے تو وہاں سے مل کے چلا جائے. وہ معانقے اور مسافے اور ملنا, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بے شک, بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب, آپ نے اپنا دیا, بڑی آپ کی مہربانی. ناظرین, ہم اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کو پیش کی عید مبارک, خیریت سے رہیے, اپنا خیال رکھیں. یہ ہم نے خاص کہا کہ گاندھی صاحب کو ریکویسٹ کی کہ عید سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیں تاکہ آپ کو یہ ذہن پذیر ہو جائے بات کہ کتنا لازمی ہے احتیاط کریں, کتنا لازمی ہے کہ اپنا خیال رکھیں, اور عید اپنے پیاروں کے ساتھ منائیں, آن لائن منائیں جیسے گاندھی صاحب نے کہا. ہماری طرف سے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.